अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नई कहानी, इश्क वी तू। ज़हरा कासिम आगा की लिखी हुई कहानी है। उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगी ये कहानी। एज डिफरेंस है और स्टूडेंट और टीचर के अफेयर पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोहेल भाई की कॉल कट करने के बाद वो काफ़ी देर सोफे पर बैठा गहरी सोच में गुम रहा। सोहा की जिम्मेदारी लेना आसान नहीं था। वो उसे जानता तक नहीं था। दूर की रिश्तेदारियों गले पड़ेंगी उसने सोचा नहीं था। यूनिवर्सिटी में किसी को पता चलता कि वो उसके दूर की कजिन की बेटी है तो उसकी हर हरकत पर हैदर अली को जवाबदार होना होगा। वो कोफ्त में मुब्तला हुआ। हाँ कर चुका था तो अब इनकार उसकी शान के खिलाफ था। उसने चाय रखकर बैग उठाया, यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी पकड़ी। कराची के कच्चे इलाके में बने डबल स्टोरी घर में मौजूद सोहा सुहेल उंगली मुंह में दाबे इस फिक्र में थी कि यूनिवर्सिटी में पहनने के लिए ढेर सारे कपड़े कहाँ से लाए। उसकी चचाजाद पास बैठी उसकी अकल पे मातम कर रही थी। अरे बहन, पढ़ाई का सोच, यूनिवर्सिटी में कोई कोई तुझे नहीं देखेगा और किसी ने तफसील से देख लिया तो। वो तब मासूमियत से बोली, तुम इंगेज्ड हो सोहा, याद रखा करो। फातिमा ने उसे याद दहानी करवाई। सोहा का हलक कड़वा हो गया। उसने चुप रहना मुनासिब समझा। वो पहली क्लास में अपने बाबा की कज़न की मुंतज़िर थी जो उसके अब टीचर भी थे, सर हैदर। लड़कियों में इस नाम की बाज़िगश चल रही थी। जीन्स पर ढीला नीला कुर्ता और गले में दुपट्टा डाले वो बालों के जूड़े से निकलने वाली लटों से उलझती बाहर की जानिब देख रही थी जहाँ से उसकी निजात दहिंदा ने नबूदार होना था। ठीक 9 बजे वो ब्लैक पैंट पर नीली शर्ट पहने आस्तीन फोल्ड किए मोबाइल पर किसी से बात करता हुआ क्लास में दाखिल हुआ। उसकी पर्सनैलिटी और तने हुए नकुश देखकर लड़कियां मुड़ मुड़कर एक दूसरे को देखकर शरारती इशारों में लग चुकी थी। यूनिवर्सिटी में ये सब होना आम बात है। सोहा ने बेजारी से लड़कियों का पागलपन देखा। अभी वो बता दे कि वो उनके रिश्तेदार है तो लड़कियों का सारा जुत्ता उसके गिर्द जमा हो जाना था, मगर उसने खामोशी को बेहतरीन जाना। बाबा की सख्त हिदायत थी कि वो कोई शिकायत का मौका ना दे। वो वैसे ही सेमेस्टर लेट कर चुकी थी, अब बस पढ़ाई पर तवज्जो देनी थी। वो पूरी तवज्जो से नफ्सियात का लेक्चर सुन रही थी। हैदर इंसानी नफ्सियात के साथ साथ फ़लसफ़ा भी पढ़ा रहा था। पूरे लेक्चर के दौरान उसे खुद पर सोहा की बड़ी बड़ी आंखें गड़ी हुई महसूस हुई। बंदा इधर उधर भी देख ले, वो यकटक उसे देखकर हैदर को पजल कर रही थी। वो कोई नया नहीं पढ़ा रहा था, स्टूडेंट्स की हरकत और पागलपन डील कर लेता था, मगर सोहा का देखना उसे देखा नहीं जा रहा था। हाँ, क्या समझ आया आपको? उसने बरहम होके सोहा से पूछा। कब से देखे ही जा रही थी। कुछ नहीं, वो मासूमियत से बोली। हैदर की आंखों में गुस्सा आ गया, मगर उसके चेहरे की मासूमियत की वजह से वो इजहार नहीं कर सका। ऐसा चेहरा जो कत्ल भी कर ले तो अदालत सज़ा न दे। उसकी रंगत साफ थी, शक्ल भला की मासूम और बड़ी बड़ी गोल आंखें। जब कुछ समझ ही नहीं आया तो घूरे क्यों जा रही थी। वो गुस्से से पूछ रहा था, इसलिए गौर से घूर रही थी। सर के शायद कुछ पल्ले पड़े, मगर पड़ा ही नहीं। वो सादगी से बोली, हा 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 हा। पूरी क्लास कह कह मार रही थी। आइंदा आप आगे बैठेंगी और घर से पढ़कर आएंगी ताकि लेक्चर समझ आए। अंडरस्टैंड? वो दांत भींच कर बोले। यही कुछ समझ नहीं आ रहा, घर में कौन समझेगा फिर। वो रोहानसी सी बोली। हैदर ने जब्त करके ज़िंदगी के बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी इस वक्त। कल क्लास आधा घंटा लेट होंगी। वो जल्दी से बोलकर क्लास से निकला। स्टूडेंट शोर शराबे में मसरूफ़ रहे। अभी तक सबकी खिखी निकल रही थी। कैसा रहा दिन? उसके बाबा ने कांधे को फैलाकर उससे अपने घेरे में लिया। A1 बहुत आसान सब्जेक्ट है, बाकी क्लासेस भी अच्छी रही, मगर सर हैदर की क्लास में बहुत मज़ा आया। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, वो मसनूई जोश से बोली। झूठ बोलते हुए उसने अपने अटकने पर काबू पाया। वेरी गुड, बस 2 साल की बात है, दिल लगा कर पढ़ो।
پھر میری گڑیا اپنے گھر کی ہو جائیں گی۔ وہ رنجیدہ سے ہوئے۔ کیا ہے بابا آپ بھی؟ وہ خوف زدہ ہو کر وہاں سے اٹھی، جسے سہیل اس کی شرم سمجھ کر مسکرا دیے۔ سوہا نے ماں کو بہت جلدی کھو دیا تھا۔ باپ اور بڑی بہن نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ سوہا سے بڑی زریش اسلام آباد میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ دونوں وہاں جاب کرتے تھے۔ نیچے پورشن میں سہیل کے چھوٹے بھائی اپنے بیوی اور بیٹی فاطمہ اور بیٹے فصیح کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ سوہا کی نسبت انٹر کے بعد ہی سہیل نے اپنے جگری دوست کے بیٹے عمار سے طے کر دی تھی، جو کینیڈا میں رہائش پذیر تھا۔ ہیلو؟ حیدر کی خوابیدہ آواز فون سے نکل کر بہن کے کان سے ٹکرائی۔ سو رہے تھے؟ نرمین سے پیار سے پوچھا۔ نہیں، ایسے ہی شوق ہے چرسیوں کی آواز میں بات کرنے کا۔ حد ہو گئی آپ بھی یار۔ وہ سخت جھنجھلایا۔ ارے بھائی کیا ہے، بندہ فون بھی نہ کرے۔ وہ چڑ گئی۔ ایک تو دوسرے شہر میں بیاہ دیا تو خود بہن کو پوچھتے نہیں۔ وہ فوراً ایموشنل ہوئی۔ آپ کی ہی پسند تھا وہ نمونہ، جاؤ اب ملتان میں۔ وہ بھی دو بدو ہوا۔ اف کیا یونیورسٹی مرچی لگا دی کسی نے؟ وہ فون کی دوسری طرف ہنس کر پوچھ رہی تھی۔ بس مت پوچھے۔ وہ اپنے سہیل بھائی ہے نا؟ ہاں، وہ بابا کے چچا زاد بھائی کے بیٹے۔ ہاں بھائی، ہمارے دور کے رشتے دار۔ ان کی لڑکی کا ایڈمیشن میری یونیورسٹی میں ہوا ہے۔ اتنی کوئی دماغ خراب ہے نا، کوڑ مغز کہیں کی۔ وہ جی جلا رہا تھا۔ کیسی ہے؟ نرمین فوراً اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ ایک تو آپ بس بہت چھوٹی ہے، منگنی شدہ ہے جہاں تک مجھے پتا ہے۔ دوسرا، اللہ حافظ۔ رات میں کیا کرے، کال شام میں تنگ نہ کیا کرے۔ وہ انہیں شادی کے موضوع تک جانے ہی نہیں دیتا تھا۔ رہو تنہا تم۔ اللہ حافظ۔ وہ بددل ہو کر کال کٹ کر گئی۔ حیدر پہ ذرا سا فرق نہ پڑا، جانتا تھا کل اسی پیار اور ایکسائٹمنٹ میں سے پھر کال آ جائیں گی۔ وہ موبائل کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ یونیورسٹی کی جاب، گھر کے کام، اپنی مصروفیات میں وہ خوش رہتا تھا۔ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد اور اکلوتی بہن کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اب وہ ایک آزاد پنچھی تھا۔ سوہا کے حلق میں نیوالے اٹک رہے تھے۔ رات میں کھانے کی ٹیبل پہ سب نفوس مہویے سے کھانا کھا رہے تھے، مگر سہیل کو کال پر دیکھ کر، ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سوہا کو یہ سمجھنے میں لمحہ بھی نہیں لگا کہ وہ سر حیدر کی کال ہے۔ یقیناً 2 کی 4 لگا رہا ہوگا یہ آدمی۔ وہ دل ہی دل میں آگ بگولا ہو رہی تھی۔ آج یہ میری کلاس لگوا رہے، کل میں ان کی لگاؤں گی۔ وہ تصور میں اس کی سڑیل شکل لا کر مخاطب ہوئی۔ عمار تو اس حق میں تھا ہی نہیں کہ تم یونیورسٹی میں پڑھو۔ تمہاری ضد پر ایڈمیشن دلوایا، اب پتہ چل رہا ہے دیدہ ہی نہیں پڑھائی میں۔ سہیل صاحب کمرے میں ٹہل ٹہل کر اسے سنا رہے تھے۔ کچھ بولو گی اب؟ وہ پلٹ کر اسے گھورتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ میں دل لگا کے پڑھوں گی، اب سمجھ گئے۔ سوری بابا، آپ عمار سے مت کہیے گا کچھ پلیز۔ وہ روحان سے ہوئی۔ آئندہ مجھے شکایت کا موقع نہ ملے۔ وہ آخری وارننگ دے رہے تھے۔ جی بابا، وہ مری مری آواز میں بولی۔ صبح وہ بہت جلدی ریڈی ہو گئی تھی۔ اسے ہر حال میں کلاس سے پہلے حیدر سے ملنا تھا۔ اتنی جلدی جا رہی ہو؟ فاطمہ کالج کے لیے نکل رہی تھی، اسے دیکھ کر رک گئی۔ ہاں، وہ سر حیدر کی کلاس آدھا گھنٹہ پہلے ہوں گی۔ اس نے جلدی سے بولا۔ اوکے، ملتے ہیں۔ وہ وین کے آنے پر دروازے کی طرف بڑھی۔ سوہا نے گھڑی کو دیکھا تو 8 بجا رہی تھی۔ اس نے سڑک سے آٹو لیا اور بیٹھتے ہی کال ملائی۔ چائے چڑھا کے وہ شرٹ پریس کرنے میں مگن تھا جب موبائل بجا۔ اس نے بجتے رہنے دیا۔ 1 2 3 مستقل بیل آ رہی تھی۔ حیدر نے ٹھٹک کے پلگ نکالا اور موبائل کی طرف تیزی سے بڑھا۔ مبادا کہیں ایمرجنسی ہو، انجان نمبر سے کال تھی۔ ہیلو؟ اس نے کال اٹھا کے توقف کیا۔ سوہا سہیل سے بات کر رہی ہوں۔ خیریت؟ میرا نمبر کس نے دیا؟ وہ حیران تھا۔ یہ ضروری نہیں۔ پھر کیا ضروری ہے، حکم کرو۔ حیدر نے کہا، میرا آپ سے ملنا۔ اس کی آواز گہر ہو رہی تھی۔ گھر آ جاؤ میرے۔ حیدر نے بنا سوچے سمجھے اسے کہہ دیا، میں آ رہی ہوں، پتہ بھیجے۔ وہ فوراً مان گئی۔ زندگی اپنا کون سا داؤ پھینکنے والی تھی، وہ دونوں یکسر انجان تھے۔ سر حیدر نے کلاس کینسل کر دی ہے،
یونیورسٹی کی کلاس میں موجود سیار نے دیگر اسٹوڈنٹ کو مطلع کیا۔ واہ، سوہا خواری سے بچ گئی۔ رمشا نے کلاس میں سوہا کو غیر موجود دیکھ کر تبصرہ کیا۔ وہ 9:10 پر اس کے گیٹ کے آگے کھڑی تھی۔ صبح پوری طرح پھیل چکی تھی، دھوپ میں تمازت کم تھی۔ وہ ایک اچھے علاقے میں بنا اس سنگل اسٹوری گھر تھا۔ باہر ایک کیاری موجود تھی، گیٹ لکڑی کا تھا۔ اس کے خوابوں جیسا گھر تھا۔ سوہا بنا کسی خوف کی گھنٹی بجا چکی تھی۔ آؤ، حیدر نے دروازہ کھول کے اسے راستہ دیا۔ وہ بلو ٹراؤزر پر کالی شرٹ پہنے گھر کے عام حلیے میں تھا۔ آج یونیورسٹی نہیں آئیں گے آج؟ وہ وہیں کھڑے کھڑے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، آج آپ کی کلاس یہیں لگیں گی۔ وہ ہمسا مسکرایا۔ آپ کی بھی؟ سوہا نے غصے سے بولا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ آؤ پلیز۔ وہ اس کی آمد کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ گھر اندر سے بالکل سادہ تھا۔ باندھ کے صوفے، ایک طرف اوپن کچن، سامنے کھلے کمرے سے آئرن کا بیڈ رکھا نظر آ رہا تھا۔ سامان سستا اور مختصر تھا، ایک آدمی کی ضرورت کے مطابق جتنا۔ بیٹھو۔ وہ اسے صوفے کی طرف لے آیا۔ چائے پیوں گی؟ جی، اسٹرانگ سی۔ سوہا سہیل تکلفات میں پڑنے والی لڑکی نہیں تھی۔ حیدر کے چہرے پہ پہلی بار پیار بھری مسکراہٹ ابھری۔ اسے آج کا دن کافی دلچسپ لگا، یقیناً کچھ انوکھا ہونے والا تھا۔ آپ کچھ بتائیں گی اب؟ وہ اسے مزے سے چائے پیتا دیکھ کر بدمزہ ہوا۔ اتنی دور سے چائے پینے آئی تھی یہ؟ چائے اچھی ہے، سوہا نے تعریف کی۔ شکریہ، مگر آپ بہت برے، وہ مزید بولی۔ ایک بار پھر شکریہ، وہ ڈھیٹوں کی طرح مسکرایا۔ خود سے 10 سال چھوٹی لڑکی کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سننا اس کی شان کے خلاف تھا، مگر مقابل کا حسن اسے مار گیا۔ وہ حسن کے آگے چپ رہا۔ لال لون کے سادہ سوٹ میں ملبوس اس کی دمکتی رنگت اس وقت حیدر کے گھر چار چاند کا کام کر رہی تھی۔ وہ کل ملے تھے، دونوں ایک دوسرے سے انجان، کل کی ملاقات بھی خاص نہیں تھی۔ آج وہ پرانے دوستوں کی طرح چائے کے کپ تھامے روبرو تھی۔ کیا ہوا ہے سوہا؟ حیدر نے جہاں بھر کی نرمی لہجے میں سمو کر پوچھا، جیسے کوئی باڑ جو کچھ پتھروں کے سہارے ٹکی ہوئی تھی۔ ہلکے ہلکے رستہ پانی ایک دم سے بہہ نکلا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر ٹوٹ کر رونے لگی۔ کب کا غبار تھا جو آج نکل رہا تھا۔ کھل کے رو سکتی ہو، حیدر نے اس سے کہا۔ میں خوش نہیں ہوں حیدر، میں پہلے تھی خوش پر اب نہیں۔ وہ روتے روتے ہی بولنا شروع ہو گئی۔ حیدر سر تا کان بن کے اسے سننے لگا۔ اس کی باتیں، سسکیاں، شکایت۔ مجھے نہیں پتا تھا عمار اتنا تنگ سوچ کا نکلے گا۔ بابا نے کیا سوچ کے میرا رشتہ کر دیا، میرا دم گھٹتا ہے۔ اسے مجھ سے کوئی پیار ویار بھی نہیں۔ ہماری کیمسٹری زیرو ہے، وہ صرف اپنے چلانا جانتا ہے، پارٹنرشپ نہیں، اونرشپ چاہتا ہے۔ وہ بلک بلک کے سارا دل کھول کے اس کے آگے رکھ رہی تھی۔ حیدر نے بغور اسے روتی بلکتی لڑکی کو دیکھا جو کل تک اسے بدمزاج کوڑ مغز لگی تھی۔ وہ کتنی حساس اور گہری تھی۔ تم نے کسی سے اس بارے میں بات کی ہے کبھی؟ وہ اسے چپ کروا کے بولا۔ نہیں، کوئی نہیں سمجھتا۔ سب بولتے ہیں مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں، گزارا کرو، رشتے نبھاؤ بس۔ اپنی بہن سے بات کی؟ وہ پھر پوچھنے لگا۔ ان کے اپنے اتنے مسئلے ہیں، وہ اسلام آباد میں بیٹھی ہیں، ان کی بھی ارینج میرج ہے۔ تم بول دو بابا کو، ختم کر دو رشتہ۔ وہ آرام سے بولا۔ واہ، یہ آئیڈیا تو مجھے تو آیا ہی نہیں۔ سوہا جل بھن کے بولی۔ ہاں ہاں ہاں، سوری۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا حیدر، میں پھنس گئی ہوں، میرا دم گھٹتا ہے، میں مر جاؤں گی، دیکھیے گا آپ۔ وہ ایک بار پھر سسک پڑی۔ ایسے نہیں بولتے، کچھ لوگ آپ کو دیکھ کر جیتے ہیں سوہا۔ اس نے آدھا جملہ دل میں بولا۔ وہ آن کی آن میں اس کا ہو بیٹھا تھا۔ عالم الغیب کے تو کچھ اور ہی راز ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ ہوتے تو دنیا کی بہترین ساتھی ہوتے۔ وہ اسے یکٹک دیکھ رہا تھا، جس کی ناک کا رنگ رو رو کر کپڑوں جیسا لال ہو گیا تھا۔ تم جب چاہے مجھ سے بات کر سکتی ہو، یہاں آ سکتی ہو، میرے آگے رو سکتی ہو۔ حیدر کی بات نے سوہا نے جھکا چہرہ حیرت سے اٹھایا۔ دشت میں جیسے کسی ابر کا سایہ وہ شخص۔ آپ یہ باتیں بابا سے تو نہیں کہیں گے نا؟
وہ جھجک کے پوچھ رہی تھی، اگر اعتبار نہیں تو یہاں کیوں آئی؟ حیدر نے شکوہ کیا۔ سوری، وہ ہاتھ ملنے لگی۔ میں تمہیں اپنے سارے راز بتا دینا چاہتا ہوں سوہا، تاکہ تم کمفرٹیبل رہو۔ وہ اس کے آگے اپنا آپ کھول رہا تھا۔ سوہا کو اپنا آپ ایک دم معتبر لگا۔ ساری دنیا میں اس وقت سب سے قابل اعتبار حیدر لگا، سب سے مضبوط جائے پناہ حیدر لگا۔ حیدر حیدر، اس کا دل اس نام کی مالا جپنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ 3 گھنٹے اس کے قربت میں گزار کر آئی تھی۔ دونوں نے بے تحاشا باتیں کی، گوسپ، گپے، خاندان کی برائیاں۔ حیدر نے اسے اپنی شخصیت کے کئی رخ دکھائے تھے، اپنی پرانی ویڈیوز جس میں وہ کہیں کہیں ایکٹنگ، ماڈلنگ کر رہا تھا، وہ سب کچھ جو دنیا سے چھپا ہوا تھا وہ اس نے سوہا کے سامنے کھول کے رکھ دیا، اسے ہنسا ہنسا کے پاگل کر دیا تھا۔ سوہا کو لگا ہی نہیں کہ وہ خود سے 10 سال بڑے آدمی سے مخاطب ہے۔ وہ اسے اپنی عمر کا شوخ، چنچل منچلا نوجوان محسوس ہوا۔ واقعی کبھی کبھار ظاہری شخصیت مکمل دھوکہ ہوتی ہے۔ وہ ہواؤں میں اڑتی اڑتی گھر پہنچی تھی، جیسے کسی حسین خواب میں لمبا سفر کیا ہو۔ کیا تھا وہ شخص؟ ایک انتہائی اجنبی پل کی قربت میں اتنا اہم ہو گیا تھا۔ وہ اسے سنے گا، سمجھے گا، وہ اس کا ہے۔ اف! سوہا کے قدم زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے، دل انجانے خوف سے دھڑ دھڑ کر رہا تھا، پیٹ میں میٹھی سی گدگداہٹ ہو رہی تھی۔ حیدر! اس نے بیڈ پر خود کو گرا کر زیر لب اس کا نام دہرایا۔ وہ شخص جیسے کہ جادوگر ہو۔ وہ تکیے میں منہ چھپا گئی، مسکرا مسکرا کر۔ اس کے جبڑے دکھنے لگے تھے۔ وہ سوہا کا مسئلہ سمجھ گیا تھا، اس نے مردوں کی حاکم طبیعت دیکھی تھی، تبھی وہ اتنی باغی ہو رہی تھی، جبکہ حیدر اس کے برعکس تھا۔ وہ زبردستی کا قائل نہیں تھا، دوسروں کی رائے اور پسند کا احترام کرنے والا۔ اور جب سے اس نے سوہا پر اپنی زندگی سے بھرپور سائٹ کھولی تھی، تب سے سب بدل گیا تھا۔ اگر وہ پروفیسر حیدر رہ کر ہی اسے سنتا سمجھاتا تو معاملہ ٹھیک رہتا، مگر اس نے اپنے اندر کے حیدر سے اس کو ملوا دیا تھا، جو بالکل سوہا جیسا تھا، حساس، گہرا، جذباتی، محبت کرنے والا اور کروانے والا۔ سوہا اسے بہت اپنی لگی۔ وہ دل کے ہاتھوں دماغ کو ہار گیا، اور اب پیچھے ہٹنا مردانگی کے خلاف تھا۔ وہ سوہا کو اپنانا چاہتا تھا، مگر عزت سے، اور یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ان کے بیچ ایک دنیا تھی۔ صبح 6 بجے وہ الماری میں گھسی 9 بجے والی حیدر کی کلاس لینے کے لیے اچھے سے کپڑے ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے اپنا دل غیر لگ رہا تھا، وہ اتنی مغلوب تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ کل صبح کے بعد سے ان دونوں کا آج صبح سامنا ہونے والا تھا، وہ عجیب سا فیل کر رہی تھی۔ کل کتنی ہی دیواروں کو ڈھا گئی تھی اس کے آگے۔ ٹھیک 9 بجے وہ کلاس لینے پہنچا تھا۔ تیسری رو میں سوہا بیٹھی تھی۔ حیدر نے حاضری کے بعد لیکچر اسٹارٹ کیا۔ سب اسٹوڈنٹس لیکچر نوٹ کر رہے تھے اور سوہا بس اسے دیکھنے میں مگن تھی، مگر آج حیدر کو اس کا دیکھنا برا نہیں لگا۔ کلاس ختم کرتے ہی وہ تیزی سے نکل گیا۔ سوہا نے اسے افسوس سے جاتے دیکھا، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ حیدر کو روک لے، نہ جانے دے، مگر کیوں؟ وہ آفس میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب وہ اندر داخل ہوئی۔ آؤ۔ حیدر نے مسکرا کے اس دشمن جان کا استقبال کیا۔ آپ اتنے جلدی چلے گئے کلاس سے؟ اسے سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا بولے۔ 1 گھنٹے کی کلاس تھی پوری، وہ مسکرا کے بولا۔ پتہ ہی نہیں چلا وقت کا، وہ دھیمے سے مسکرائی۔ دل لگا کر پڑھ رہی ہو نا اب؟ حیدر نے موضوع بدلا۔ آپ کو پتہ ہے میں فائن آرٹس پڑھنا چاہتی تھی، مگر عمار نے بابا کو منع کر دیا کہ وہ عجیب اور آزاد پڑھائی ہوتی ہے، اسلامک اسٹڈیز میں ایڈمیشن کروا دے اس کا۔ وہاں نہیں ملا تو بابا نے یہاں کروا دیا۔ دونوں نے اپنی کی۔ حیدر میرا کیا اب؟ وہ سسک اٹھی۔ حیدر نے اسے رونے دیا۔ میں بات کروں سہیل بھائی سے؟ ڈپارٹمنٹ چینج کروا لینا۔ نہیں مانیں گے وہ، بلکہ سمجھیں گے بہانے کر رہی ہوں، یہاں سے ہٹوا دیں گے۔ رہنے دے آپ۔ چشم، وہ مسکرا کے بولا۔ ہیں مطلب؟ سوہا کو سمجھ نہیں آیا۔ مطلب کہ آپ کی بات سر آنکھوں پر۔ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ واہ! وہ اس لفظ کا معنی پہ جھوم گئی۔
کہاں سے سیکھا یہ؟ وہ شوق سے پوچھ رہی تھی۔ میرے بابا کہتے تھے میری امی کی ہر بات پہ۔ وہ ان کا عشق تھی۔ مصطفیٰ زائرہ کی کہانی سناؤں گا کبھی تم؟ وہ اسے حیران دیکھ کر مسکرایا۔ میں چاہتی ہوں کوئی مجھ سے بھی عشق کرے، مرتے تو سب ہے، کوئی میرے عشق میں جیے۔ وہ حسرت سے بولی، آپ کریں گے مجھ سے عشق؟ کر لیں گے آپ؟ وہ خواب کی کیفیت میں تھی اس وقت۔ چشم ان کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجیے۔ عمر گزار دی گئی۔ حیدر کی بات پر وہ گرتے گرتے بچی۔ کتنے آرام سے وہ بھی مان گیا تھا۔ وہ بلک چھٹی۔ حیدر نے اسے رونے دیا۔ جانتا تھا یہ غبار اتنی آرام سے نہیں نکلے گا، وقت لگے گا یہ دریا اترنے میں۔ تو جادو ہے تو کوئی شک نہیں ہے، میں پاگل ہوں تو ہونا چاہیے تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ کسی گہری اور لمبے خواب میں سفر کر رہی تھی۔ روز روز حیدر اسے اپنی باتوں عمل سے تذکیر کرتا جا رہا تھا۔ وہ زندگی میں اتنی خوش شاید کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اب رہنے لگی تھی۔ اگر یہ خواب بھی تھا تو وہ جاگنا نہیں چاہتی تھی۔ اب اسے اصحاب کہف جیسی نیند چاہیے تھی، طویل، دنیا سے دور اپنی الگ دنیا میں وہ سوئی ہوئی شہزادی بن کے رہنا چاہتی تھی۔ گھر آ کر وہ سیدھی کمرے میں چلی گئی۔ کیا لنچ، کیسی بھوک! بھرا تھا زو اس کے معدے میں تتلیاں نہیں پورا۔ وہ پاگلوں کی طرح اکیلے میں ہنس رہی تھی۔ اسے رونا بھی آئے جا رہا تھا اور ہنسی بھی۔ وہ سارا دن ساری رات کال میسج پر اس کے کان کھاتی تھی۔ حیدر بنا تکے اسے سنتا، سمجھتا، سمجھاتا، بہلاتا، ہنساتا تھا۔ وہ اس کے لیے فرشتہ بن گیا تھا، جو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، انہیں ہنساتا ہے۔ وہ شکر ادا کرتا تھا کہ سوہا نے اس سے مدد لی۔ اگر وہ کسی اور لڑکے کے پاس چلی جاتی تو شاید وہ اس کی معصومیت سے فائدہ اٹھا لیتا۔ وہ سوہا کا سب سے بڑا خیر خواہ تھا، مگر اسے خوف آنے لگا تھا۔ وہ اس کی خوشی بننا چاہتا تھا، روگ نہیں۔ سوہا نے موبائل دیکھا۔ اس نے واٹس ایپ پر کچھ فنی ویڈیوز بھیجی تھی۔ وہ ہنسی مگر دل سے نہیں۔ اسے لگا تھا وہ کوئی رومانٹک ویڈیو بھیجے گا، مگر وہ کیوں امید لگا رہی تھی اس سے اتنی؟ جو آدمی عشق کرے وہ اتنی سستی حرکتیں کیوں کرے گا اس کے ساتھ؟ اسے عشق کا سوچتے ہی گدگدی ہوئی۔ وہ اس کے لیے اہم تھی، اسے سوچتا تھا، اس کے لیے وقت نکالتا تھا۔ یہ احساس ہی کتنا خوشکن ہے۔ اگر اس سے بڑی اسی دنیا میں کوئی آپ کا ہے، پورے کا پورا، سب سے الگ، خاص، سب کے لیے کچھ اور آپ کے لیے کچھ الگ ہی۔ اسے اکثر یقین نہ آتا تو وہ حیدر سے پوچھ بیٹھتی، کیا آپ واقعی عشق کرتے ہیں؟ ابے سالے، اپنا سب کچھ کھول کے رکھ دیا تمہارے آگے، ابھی بھی شک ہے؟ لاؤ اپنا منہ بیچ میں، میں نے تالیاں بجانی ہے۔ وہ چڑھ کر بولا۔ سوہا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ رات کے کھانے کے وقت سب کے بیچ موجود تھی، وجود حاضر، دل و دماغ کہیں کسی اور کے پاس تھے۔ سوہا بیٹا، اب تو کوئی مسئلہ نہیں؟ بابا کے سوال پہ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ اب سب سمجھ آ گیا، سب آسان ہے اب بابا، وہ چہک کے بولی۔ واؤ، گڈ۔ کزن فاطمہ نے مسکرا کے داد دی۔ زریش کہہ رہی تھی بس گریجویٹ کروا کے شادی کی تیاری کرے بابا، ماسٹر تک یہ بوڑھی ہو جائیں گی۔ وہ ہنس کر بڑی بیٹی کی بات کو سب کو سنا رہے تھے۔ سوہا اپنی شادی کے ذکر پر ایک دم بجھ گئی۔ اسے اتنے دنوں میں عمار کا خیال تک نہ آیا تھا۔ وہ اتنی حیدر میں گم تھی۔ سب اچانک اس کی شادی کے حوالے سے باتیں کرنے لگے۔ وہ کھانا جلدی سے ختم کر کے اٹھی۔ شکر ہے ہماری لڑکیوں میں شرم حیا باقی ہے، ورنہ آج کل کی لڑکیاں توبہ۔ دادی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ سوہا نے کئی بار حیدر کا موبائل ٹرائی کیا مگر وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اتنی جلدی کون سوتا ہے؟ وہ خوف زدہ ہو کے میسج کرنے لگی، کہاں ہیں آپ؟ سو گیا تھا یار، ابھی آنکھ کھلی ہے۔ خیریت؟ رونا آ رہا ہے۔ سوہا کے گلے میں آنسو اٹک رہے تھے جب اس نے میسج کیا۔ رو سکتی ہو میرے آگے تم؟ حیدر نے سنجیدگی سے میسج کیا۔ آپ چپ بھی نہیں کرواتے، وہ شکوہ کر گئی۔ میری عادت ہے، کوئی روئے تو میں رونے دیتا ہوں تاکہ دل ہلکا ہو جائے۔ میں کوئی ہوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تم تو میری جان ہو، عشق ہو۔
हैदर ने फर्ते जज्बात में सोचा, मगर मैसेज नहीं किया। क्या हुआ है सोहा, नींद आ रही है मुझे। ठीक है, सो जाइए। अपने इश्क को रोता छोड़े बस आप, उसने मुंह बसोरा। सुबह मिलते हैं। हैदर ने मैसेज भेज के फोन रखा। सोहा उसके रिप्लाई पे तब गई। इतना ठंडा इश्क, हाँ। वो मज़ीद बददिल होकर सोने के लिए लेट गई। वो पूरी तवज्जो से लेक्चर दे रहा था और स्टूडेंट्स के सवाल सुन रहा था। सोहा की तवज्जो क्लास में नहीं थी, उसने महसूस कर लिया था। सोहा, सुहेल। उसने बराह रास्त उसका नाम पुकारा। वो एकदम गड़बड़ा गई। जी जी सर। उसका नाम लेते लेते रुकी। ध्यान कहाँ है आपका? वो ना चाहते हुए भी रूड हुआ। सोहा का दिल उसके इस अंदाज पर बुझ गया। वो बिल्कुल ही अजनबी लग रहा था। सॉरी सर, उसे शर्मिंदगी से कहकर सर झुकाया। वो मजीद बात बढ़ाना नहीं चाहती थी, सब उन दोनों को देख रहे थे। हैदर ने उसे इग्नोर करके बाकी स्टूडेंट्स पे तवज्जो मरकूज की। पता नहीं क्या था, मगर सोहा को बड़ा उसका दिल बुरी तरह दुख गया था। वो आज हैदर से मिले बगैर ही बाकी क्लास लेके घर के लिए निकल गई। मैं आपसे बात नहीं करूंगी अब। वो उससे कॉल पर सख्त नाराज थी। काका, आप पढ़ाई पे तवज्जो दो वरना शादी करवा देंगे आपकी। वो उसे प्यार से समझा रहा था। अरे हाँ, यही तो बताना था आपको। कल भी ये लोग मेरी शादी का ही लगा लेके बैठ गए। मुझे नहीं करनी हैदर। वो रो पड़ी। क्यों भाई, शादी तो होनी है। आपका दिमाग ठीक है? वो उसकी बात पर शौक थी। बिल्कुल ठीक है, मैंने तुम्हें कहा था उमार से अंडरस्टैंडिंग बनाओ, वरना बाबा से खुलकर बात करो, अपने पॉइंट सामने रखो, रिश्ता ख़त्म करो। इतना आसान नहीं है हैदर, वो उलझी। आप मेरी शांति होने देंगे और खुद क्या करेंगे? वो गुस्सा हुई। मेरे पास तुम्हारा इश्क है, काफ़ी है। मुझे यादों का रोज़ा रखना आता है, वो आराम से बोला। अरे, शादी नहीं करेंगे आप? वो हैरान हुई। कर लूं? वो शरारत से पूछ रहा था। सोहा का दिल एक लम्हे के लिए बंद हुआ। आराम करो तुम, हर चीज़ में जल्दी अच्छी बात नहीं। सारे काम अपने वक्त पर होते हैं, प्रोसेस के तहत हो जाएगा सब। मैं कल मिलूंगी, आप मिलेगा आप, ओके? चश्म। वो मुस्कुरा के कॉल कट कर गया। सोहा फोन रखते ही हिचकियों से रो दी। इस खेल में दोनों तरफ से हार उसकी थी। वो सुबह सुबह उसके घर में मौजूद थी। वो चाय बना के उसका मुंतजिर था। क्लास लूंगा आज। 1 घंटा है तुम्हारे पास, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अब बाबा से बात करें, ये रिश्ता ख़त्म करवाए। वो फौरन मुद्दा बयान कर गई। मुझे कोई शौक नहीं रिश्तेदारों को आपस में लड़वाने का। फिर मेरा क्या हक है कि मैं तुम्हारा रिश्ता ख़त्म करवाऊँ? खुद सोचो तुम। तो आप मुझे किसी का भी होने देंगे? बस ये इश्क है? वो फट पड़ी। हाँ, मुझे इश्क है तुमसे, मैं जी लूँगा। तुम घर बसा लो, हिम्मत करो, तुम्हारे आगे ज़िंदगी पड़ी है सो। मुझे नहीं करनी है अमार अब। वो कतई होके बोली। क्यों? वो उसकी तरफ मुड़ा। मुझे आपसे प्यार हो गया है। वो अपनी जगह डट के बोली। ये गलत है। तुम्हारी ख्वाहिश ये थी कि तुमसे कोई इश्क करे, मैंने पूरी कर दी। आपको वाकई इश्क है? कोई जलन नहीं, कोई शिद्दत नहीं आपके इश्क में? वो उस पर चीख रही थी। जलन होती है और शिद्दत तुम सह नहीं पाओगी जानब। वो उसे देखने से बच रहा था। सोहा उसके अंदाज पर मरमिटी। तो हासिल कर लेना मुझे। वो बेबसी से बोली। नहीं, मुझे हासिल नहीं करना था तुम्हें, मांगना भी नहीं। जो चीज़ मुझे चाहिए होती है ले लेता हूँ मैं। वो बला का पुरसकून था। यार, आपके दिल में आखिर है क्या? वो उसकी बातें समझने से कासिर थी। अबे मेरा दिल, मेरी बेगम होती तुम साले। उठाए उठाए फिरता मैं तुम्हें। 2 बच्चे होते हमारे, हम इस घर में मैचिंग की ट्राउजर टी शर्ट में घूमते, साथ कुत्तों की तरह हंसते, बच्चों को रात में सुला कर लैपटॉप पर फिल्म देखते, सिगरेट पीते साथ। वो बोला नहीं। घनघोर बादल की तरह बरसा था। सोहा बुरी तरह भीग रही थी। उसकी आंखों के कटोरे फिर भरने लगे। ये यूनिवर्सिटी में शरीफ सा लेक्चर देने वाला प्रोफेसर इसके आगे पूरी शख्सियत दिल खोल के रख चुका था। वो दोनों एक दूसरे का दिल दम साज हमराज बने बैठे थे। तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। वो घर आकर यूं ही बेजार उदास सी बैठी पड़ी थी। अमार जैसे कहीं पस मंजर चला गया था। वो हत्तल मकान उसे इग्नोर करती। उसकी शक्की नफसियाती साइकी बर्दाश्त करना अब सोहा के बस में नहीं था।
حیدر جیسی رمجھم کے بعد عمار نامی دھوپ میں جلن ہونے لگی تھی اسے۔ وہ اپنی اور حیدر کی بے بسی پر روئے جاتی، جیسے ان کا ملن ناممکنات میں سے ہو گیا تھا۔ آخر کیسے وہ سب کو بولے سمجھائے؟ اسے اپنی عزت بھی پیاری تھی، حیدر کی تو خود سے بڑھ کر۔ ایک حسرت حیدر نے مٹا دی تھی اپنا عشق دے کر، مگر ساری عمر اس خلش میں گزرنی تھی، اب یہ سوچ کر ہی اس کا دل بند ہونے لگتا تھا۔ یونیورسٹی میں ایگزامز بریک بھی آنے والا تھا، روز کی ملاقات بھی نہیں ہونی تھی اب۔ وہ مزید اداس ہو گئی۔ وہ کال پر اسے ناراضگی دکھا رہی تھی۔ ہوا ہے کیا؟ حیدر پوچھ بیٹھا۔ میں آج آپ کے پاس آفس میں آ رہی تھی، وہاں پہلے ہی لڑکیوں کا رش تھا، وہ ناراضگی سے بولی۔ تو اسٹوڈنٹس ہے وہ؟ کام کی بات کرنے آئی تھی، کیوں مجھے اچھا نہیں لگا؟ وہ نروٹھی ہوئی۔ سوہا، میں سب سے کام کی بات کرتا ہوں بس، مجھے محبت کی بات کرنی ہوگی تو صرف تمہارے پاس آؤں گا، یاد رکھنا۔ حیدر کی آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی، اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ رو لو پھر کچھ بولنا، وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی۔ بہت برے ہیں آپ، آئی لو یو ٹو ببلو۔ وہ ہنسا۔ مجھے کسی کے لیے اور تجھے کسی کے لیے، جو یوں بنایا گیا ہے تو کیوں بنایا گیا؟ سیمسٹر بریک آ چکا تھا، وہ گھر پر ایگزامز کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے حیدر کے پیپر میں بہترین نمبر لینے تھے۔ وہ جین جان سے تیاری کر رہی تھی، مگر دل بار بار اس پر جا اٹکتا جو روح کا مکین بن بیٹھا تھا۔ وہ جھٹ سے اسے کال ملا کر بیٹھ گئی۔ پڑھائی کرو، میں سخت چیکنگ کرتا ہوں، اسے سمجھا رہا تھا۔ اب بابا سے بول دینا کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑ لے میرے لیے پلیز۔ وہ اس کی منتیں کر رہی تھی۔ نہیں، یہ تمہارا کیس ہے، تم خود لڑو، آزاد ہو جاؤ پھر میری ہو۔ تم بالغ ہو، تعلیم یافتہ بھی، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ میں تمہیں ابھار نہیں رہا، سمجھا رہا ہوں کہ فیر رہو۔ میں بول دوں سب کو کہ میں آپ سے پیار ہے؟ وہ معصومیت سے بولی۔ پاگل ہو، چھین لیں گے یہ لوگ تمہیں، اور سارے برے تھپے خود پہ لگوا لوں گی تم۔ اصل بات جو تمہارے دل میں ہے ہمار کے لیے، جو تمہارے پوائنٹس ہے، وہ کوئی نہیں سمجھے گا، بس چکر سمجھ کے تمہیں زد و کوب کر دیں گے۔ آپ کیوں مجھے کنویں میں ڈھکے رہے حیدر؟ وہ بلک اٹھی۔ جتنا بچا سکتا ہوں بچا رہا ہوں تمہیں، مجھے کسی کا رقیب بننے کا شوق نہیں۔ ببلو، تم آزاد ہوتی نا تو تمہارے سامنے آنے بھی نہیں دیتا کسی کو۔ مجھے تم سے عشق ہی، یہ بات میں نے ابھی خود کو بھی نہیں بتائی، ورنہ مدت تو بیمار پڑا رہوں گا۔ مجھے ایسے نہیں رہنا، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اسٹوڈنٹس تک اپنا حاصل کردہ علم پہنچاتا ہے۔ میں کوئی عام عاشق نہیں سوہا، سمجھو مجھے، میں مر جاؤں گی حیدر۔ وہ بے تحاشا رونے لگی۔ اچھا؟ وہ اسے روتا دیکھ کر بے چین ہو رہا تھا۔ میں مر رہی ہوں اور آپ اچھا کہہ رہے ہیں، مرنے دیں گے مجھے؟ وہ غصہ ہوئی۔ میں خدا کے کاموں میں دخل نہیں دیتا، وہ میرے کاموں میں نہیں دیتا۔ وہ بہت پرسکون تھا۔ بھائی، تم میرا عشق ہو بس، تمہیں کوئی ضرورت نہیں مجھ سے پیار کرنے کی۔ اپنا گھر بساؤ، میرے بس میں ہوتا تو بچا لیتا تمہیں۔ میرا بیچ میں آنا صرف تمہارے کردار پر داغ لگائے گا، تمہاری ماں کی تربیت پہ سوال اٹھائے گا، اور سہیل بھائی یہ سب کے برداشت نہیں کر پائیں گے، سمجھو سوہا پلیز۔ مرد بنے، عشق کیا ہے تو تھامے میں ہاتھ۔ وہ اس پہ چیخ رہی تھی۔ ہر جگہ مردانگی نہیں دکھا سکتے، بچکانی باتیں مت کرو پلیز، مجھے تمہاری فکر ہے۔ میرے لیے کوئی مسئلہ ہے نہیں، مسئلہ تمہارے ساتھ ہے، باپ کی عزت، ماں کی تربیت، پرانی منگنی، خاندان کی باتیں۔ وہ اس پر برسا۔ آپ مجھے سنا رہی؟ وہ رونے لگی۔ جی، جیسے آپ مجھے سنا رہی۔ وہ بھی شکوہ کر گیا۔ اور اگر میں صبر کروں، اللہ ہمیں خود ملوا دے تو؟ وہ شدید مایوس ہو چکی تھی۔ خدا بھی ملوائے گا تو نہیں ملوں گا۔ وہ تیش میں فون کاٹ چکا تھا۔ سوہا کو لگا کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہے۔ یہ حیدر تھا، اس کا حیدر، اپنا حیدر۔ رات کیسے کانٹوں پہ بسر ہوئی اللہ جانتا تھا۔ وہ صبح بھاری سر پکڑ کر اٹھی۔ شدید رونے کی وجہ سے اس کا آدھا سر درد کر رہا تھا۔ اس نے موبائل چیک کیا، شاید کوئی معذرت، کوئی میسج، کوئی ویڈیو اس کی جانب ہو۔
سہیل کو لگا پوری کائنات گھوم گئی ہو جیسے، اتنی ذلت اس کے حصے میں، وہ ہر جگہ سے بلاک تھی۔ ایسا کیا کر دیا تھا اس نے، یا کیا کہہ دیا تھا جو اسے یوں اپنی زندگی سے نکال کر پھینک کر چلا گیا؟ اس نے یکدم مجھے چھوڑا تو یہ احساس ہوا کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ طیش میں آئے ہوئے لوگ۔ وہ کئی گھنٹوں تک گنگ بیٹھی موبائل کو تک رہی تھی۔ اس قدر کرب کے بعد اسے جدا ہو جانا، کوئی کم حوصلہ انسان ہو تو مر بھی جائے۔ پیپر میں 2 دن باقی تھے اور یہ 2 دن سوہا کے لیے بدترین تھے۔ وہ گھر سے نکل بھی نہیں سکتی تھی، وہ بالکل نہیں پڑھ رہی تھی، بس بار بار موبائل چیک کرتی، خود کو بلاگ دیکھ کر کڑتی، روتی، سر پٹکتی۔ کسی کا محبوب ہونا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے، شاید وہ یہ اعزاز کھو چکی تھی۔ وہ سوچ اس کے دل کا خون کر رہی تھی کہ حیدر نے چھوڑ دیا، کیسے، کیوں، کیا وہ اپنا راستہ الگ کر گیا تھا؟ کیا وہ اس کے جذباتیت سے ناراض ہو گیا تھا؟ وہ ایسا لگتا تو نہیں تھا، تو کیا اس کا عشق، باتیں سب جھوٹ تھا، فریب تھا؟ وہ سر کے بالوں کو نوچ نوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا حیدر سامنے آ جائے اور وہ اس سے لپٹ جائے، اسے منا لے، اس کے قدموں میں گر جائے۔ حیدر کا وہ عشق تھی مگر خود اس کی جوگن بن بیٹھی تھی، جو میرے درد کو سینے میں چھپا لیتا تھا۔ آج جب درد ہوا مجھ کو تو بہت یاد آیا۔ 2 دن بعد وہ لوگ یونیورسٹی میں پیپر دینے کے لیے موجود تھے۔ پہلا پیپر حیدر کے ہی سبجیکٹ کا تھا۔ سب تیاری میں مگن تھے، وہ دروازہ تک رہی تھی جہاں سے اسے آنا تھا۔ اس کی کوئی تیاری نہیں تھی، وہ اس کے عشق میں فیل ہو چکی تھی۔ پرچے میں نمبر لے کر کیا کرتی؟ اس کی نظریں بے چین تھی۔ دروازے سے حیدر کی جگہ سر مبین کو آتے دیکھ اس کا دل ڈوب گیا۔ سوری اسٹوڈنٹس، سر حیدر کا پیپر میں لوں گا۔ وہ ایمرجنسی میں آؤٹ آف سٹی چلے گئے کچھ ہفتوں کے لیے۔ کیسا جان لیوا ہو رہا تھا سب، اسے لگ رہا تھا اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ کیا 2 دن میں دنیا پلٹ گئی؟ کرۂ ارض اتنا تیز گھوم گیا؟ وہ شخص جو تم سے محبت کرتا ہو بغیر کسی وجہ کے غائب ہو جائے، یہ تمہیں پاگل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ گھر آنے تک بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کی رنگت متغیر دیکھ کر چچی اور دادی نے سہارا دیا۔ وہ بری طرح کھول رہی تھی۔ اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا بچی کو؟ دادی نے دل تھاما۔ اس وقت بابا اور چچا آفس میں ہوتے تھے۔ اسے کمرے میں لٹا کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ سہانی منودگی میں تھی، آنسوؤں کی لڑی مستقل اس کی آنکھوں کے کناروں سے بہہ رہے تھے۔ اسے آس پاس کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی، اس کے کانوں میں بس کاکا ببلو میری جان گونج رہا تھا۔ اسے کسی کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف اس کا داڑھی سے سجا جاذب مسکراتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے آواز دینا چاہتی تھی مگر حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ صدقہ دو بچی کا، نظر لگ گئی ہوگی، ڈاکٹر نے آرام اور دوا کا کہا ہے، پرچوں کی پریشانی سر پہ لے لی ہوگی، ختم کرواؤ یہ پڑھائی بس۔ کہیں ملی جلی آوازیں، باتیں اس کی کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ چپ کر کے بند پنکھے کو تک رہی تھی، اس کے پورے وجود کو چادر نے ڈھک رکھا تھا۔ اس کی کھلی آنکھیں دیکھ کر سہیل کی جان میں جان آئی۔ کیا ہوا سوہا بیٹا، بخار کیسے ہو گیا اتنا؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہے تھے۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر رخ موڑ گئی۔ وہ سب سے ناراض سی تھی، خود سے، گھر والوں سے، حیدر سے۔ آپ جس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس کی عدم موجودگی میں آپ یتیم ہی رہیں گے، چاہے ساری دنیا آپ کو گلے لگا لے۔ اسے سب سے وحشت ہو رہی تھی۔ یہ دودھ پی لو، دوا لے لو گڑیا۔ چچی نے پیار کیا تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے پلکوں کو اسبات میں جھپکایا۔ وہ سب اسے آرام کا کہہ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ وہ کروٹ لے کر سسکیاں لینے لگی۔ کبھی معاف نہیں کروں گی حیدر، وہ خود کلامی کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے ساری دنیا آپ کو دکھ دے اور ایک شخص آپ کو خوش کر دے۔ وہ شخص وہی ہے جو ایک دن آپ کا دکھ دے گا اور ساری دنیا آپ کو خوش نہیں کر سکے گی۔ وہ حیران تھی کہ اتنے عشق دعوے باتوں کے باوجود بھی اسے چھوڑ گیا۔ کیا وہ فریب تھا، ٹائم پاس تھا، مذاق تھا؟
वो इन दिनों ओवर थिंकिंग करके पागल हो रही थी। इतनी आदत गंदी लग चुकी थी उसे हैदर के साथ बातों की, हँसने की। ये उम्र कैसे कटेंगी अगर नहीं आया? वो सोचती जाती, रोती जाती। उसने अपना दिल टटोला, चाह कर भी वो हैदर से नफ़रत नहीं कर पा रही थी। तुम्हारे पास हर वो अदा है जो मेरे लिए करार दिल को करार ले दे सकती है। तुम्हारा हाथ दुनिया का वो वाहिद हाथ है जिसको थामने की हसरत मुझे आखिरी सांस तक रहेगी। तुम वो खुशबू हो जो मैं चाहती हूँ मेरे जिस्म और जाँ में बस जाए। तुम्हारी अदम मौजूदगी वो जहर है जिसका कोई तोड़ नहीं। मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब आंखें बंद करने पर मुझे तुम नज़र आते हो, सुकून से मेरे कांधे सर पे सर रखते हो। तमाम उम्र खुश रहे वो। बस एक बार वो मुझसे बात करे। बस एक बार वो मेरा हाल पूछ ले। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए। बस एक बार वो मुझे गले लगा के रो पड़े। क्या वो आएगा तो वो उसे माफ़ कर पाएँगी? वो माऊफ रहने लगी थी। एक माह के अरसे में उसने हैदर के साथ एक सदी जी ली थी। बस एक बार वो सामने आ जाए। वो अकेले रोते-रोते पागल हो रही थी। ये वो बात थी जो किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी। एफएससी के बाद वैसे भी उसकी को पढ़ाई के हक नहीं था। उसकी यूनिवर्सिटी छोड़ने के फैसले पर सब खुश थे। वो चुप-चुप सी रहने लगी थी। उमार के घरवालों को जल्दी की तारीख का कह दिया गया था। या अल्लाह नसीब में नहीं तो दिलो दिमाग से भी निकाल दे। उसने सजदों में पनाह लेकर फ़क़्त एक दुआ माँगनी शुरू कर दी थी। मुल्तान में गर्मी ज़्यादा थी। वो इस वक़्त बहन के घर की छत पर चाय का कप और सिगरेट लिए खड़ा था। रात के 9 बज रहे थे। उसने एक कश लेके धुआँ छोड़ा। उसका हाल क्या होगा? यही गम सताता है, नींद भी नहीं आती, दर्द बढ़ता जाता है। वो उसकी शक्ल तस्वुर में लाके मुस्कुराया। क्या किस्मत पाई है मियाँ उमर, जियो। उसे रश्क आया, मगर सीने के पीछे एक दर्द सा महसूस हुआ। अजीब सी चुभन थी, एक खलश थी जिसे वो कोई नाम न दे सका। काश वो खुश रहे, मुझे भूल जाए, संभल जाए। कहीं काश उसके ज़बान से सुहाग के लिए दुआई अंदाज में निकले। वो सारी जिंदगी गिल्ट में रहता अगर वो पागल लड़की उसके नाम पे अपने खानदान से कट जाती। सुहाग की इज्जत उसे अपनी इज्जत से बढ़ के अजीज थी। बोझ तो अब भी सीने पे था। मैं तुमको चाह कर पछता रहा हूँ। कोई इस जख्म का मरहम नहीं है। वो खुद कलामी के अंदाज में शेर पढ़ रहा था। घर में उसकी शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। 20 दिन के बाद की तारीख थी। वो खादी जहन में उसी बैठकर सब कजिन्स की बातें सुन रही थी। मार्केटों में जाके हूँ हाँ करती रहती। दिल में किसी और को बसा कर वो किसी और की जिंदगी में शामिल होने जा रही थी। कितना गंदा जुआ खेल रही थी वो। ज़रीश इस्लामाबाद से आ चुकी थी। वाहिद मौका था जब सोहा रोई, वरना इतने दिनों में वो रोना छोड़ चुकी थी। बहन के गले लगते ही उसे माँ याद आई। अरे बस बस, अभी रुखसती में वक्त है। फातिमा ने हंस के उसे छेड़ा। वो फीका सा मुस्कुरा दी। उसकी आंखों की जोत बुझ चुकी थी, हंसी खत्म हो चुकी थी। सब उसे खाने पीने की तलकीन कर रहे थे। जरीश को उसकी सेहत ठीक नहीं लग रही थी। वो सोहा को देखकर परेशान हुई। रात में कामों से फारिग होकर बच्चों को सुलाकर जरीश सोहा के पास आकर बैठ गई। लहंगा तुम्हारी पसंद से लेंगे या ले लिया उन लोगों ने? वो बात शुरू कर चुकी थी। पता नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। अमार से बात हो रही? उसने पूछा। नहीं। सोहा ने धीमे से कहा। कितना अजनबी सा नाम था उसके लिए। चलो अच्छा है, कम ही बात। तो अब शादी नजदीक है, चार्म रहेगा, बात नहीं करोगे। तुम खामखा डरी हो। दूर था ना वो दिन रात का, तभी भी फर्क है। तभी तुम डिस्टर्ब, तुम्हें खुश नहीं थी। अब सब सेट हो जाएगा। वो प्यार से समझा रही थी। एक तल सी मुस्कुराहट सुहा के लबों पे रेंगी। आप तो मियाँ के करीब रहती है, दिन रात का भी फर्क नहीं। आप खुश हैं जिंदगी से? वो ना चाहते हुए भी तल्ख हुई। औरतों को समझौता करना पड़ता है सुहा, तभी तो अजमत मिलती है। वो धीमे से उसे समझा रही थी। मुझे नहीं बनना अजीम औरत। मुझे वो औरत बनना है जो दिल से खुश हो। बात केमिस्ट्री की आप भी
پھر کوئی دور ہو، عمر میں بڑا ہو، انجان ہو، فرق نہیں پڑتا۔ اسے شدت سے حیدر یاد آیا۔ یاد بہت بری چیز ہے، بھیڑ میں بھی انسان کو اکیلا محسوس کروا دیتی ہے۔ وہ مزید کچھ بولے بغیر سوہا کے کمرے سے نکل گئی۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، سوہا کی روح مردہ ہوتی جا رہی تھی۔ گیبریل مارکیز نے کہا ہے، میں نے کل ایک مردہ عورت کو دیکھا اور وہ ہماری طرح سانس لے رہی تھی۔ مگر عورت کیسے مرتی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ جب اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے سے نکل جائے، جب اسے اپنی خوبصورتی کی پرواہ نہ ہو، جب وہ کسی کا ہاتھ مضبوطی سے نہ پکڑے، جب وہ کسی کے گلے ملنے کا انتظار نہ کرے، اور جب بات کرنے سے اس کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ آ جائے۔ محبت کی، ہاں، عورت کی اس طرح موت ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی ایسا ہی حال تھا۔ وہ زری شاپی اور فاطمہ کے ساتھ بیٹھی سسرال سے آئے جوڑے دیکھ رہی تھی۔ فارات نے بارات والا دوپٹہ اس کے سر پہ ڈالا۔ میک اپ سے آری اداس چہرے پہ لال گوٹے کرن لگا۔ دوپٹہ اس پر حسین ترین لگ رہا تھا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، زریش اور فاطمہ ایک ساتھ بولی۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ اس نے شیشے میں خود کو دیکھ کر کہا، کیا بکواس ہے یہ، پاگل ہو؟ فاطمہ نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی۔ کمال ہے فاطمہ، ہم لوگ اس بہترین کلمہ استرجا کو صرف کسی کے انتقال پہ پڑھنا جانتے، جبکہ یہ تو بہترین کلمات ہے، ہر مصیبت میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ میری طاقت یہی آیت ہے۔ میں نہیں جانتی آگے کیا ہوگا، کیسے گزرے گا، مگر بس سب اللہ پر چھوڑ رہی ہوں۔ اسی کی طرف سے سب آیا تھا، اسی کی جانب لوٹا رہی ہوں۔ وہ مضبوط مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جیسے دل کو صبر آ گیا۔ زریش نے بہن کو محبت سے گلے لگایا۔ خدا تمہیں خوش رکھے۔ اس نے صدق دل سے دعا دی۔ فاطمہ نے فوراً آمین کہا۔ وہ یونیورسٹی میں کلاس لے رہا تھا۔ سوہا کی غیر موجودگی اسے خلی مگر باقی اسٹوڈنٹس پہ ظاہر نہیں کر سکا۔ وہ کہاں تھی؟ کیوں نہیں آئی؟ حیدر کو بے چینی ہوئی۔ وہ آفس میں جا کر بھی اسے سوچے جا رہا تھا، جب سہیل بھائی کا واٹس ایپ پہ میسج آیا، سوہا کی بارات کا کارڈ تھا۔ شٹ! حیدر نے تھک کر کرسی سے سر ٹکا لیا۔ جبھی پہ بل نہیں آیا، لٹا کے دونوں جہاں۔ وہ ایک تو چھنا، اپنی شکست مان گیا۔ ہاں، اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ ایک ماہ بعد لوٹا تھا اور وہ وقت آ گیا تھا جس سے وہ بھاگتا ہوا پھر رہا تھا۔ سوہا حیدر کی طرف سے آنے والا میسج اس نے 100 بار آنکھیں پھاڑ کر پڑھا تھا۔ وہ مایوں بیٹھی ہوئی تھی، سب کزن سونے جا چکی تھی۔ اس نے یوں ہی بے دھیانی میں فون اٹھا کے چیک کیا تھا، مگر اب ہاتھ سرد ہو گئے تھے۔ اس نے فون کو جلدی سے ہاتھ سے میں رکھا، کہیں وہ رپلائی نہ کر دے۔ اسے خود اپنی طبیعت پہ اختیار نہیں تھا۔ اتنے دنوں بعد دل پھر بے ایمانی پر اتر آیا تھا۔ ایسی کیا بات ہے تم میں حیدر؟ میرے بس گڑ گڑانے کی کسر رہ جاتی ہے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یا اللہ تیرے حوالے، وہ بلک کے کہہ رہی تھی۔ دلہن بنی سوہا پہ ٹوٹ کے رو پایا تھا۔ ہر کوئی واری صدقے ہو رہا تھا۔ لال لہنگے میں اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ وہ مستقل کپا رہی تھی۔ فاطمہ اور زریش نے اسے ڈریسنگ روم میں سنبھال رکھا تھا۔ باہر نکال کا شور اٹھا تھا، مگر ابھی تک کارروائی شروع نہیں ہوئی تھی۔ چچی بوکھلاہٹ لیے ڈریسنگ روم میں آئی تھی۔ زریش، ذرا باہر آؤ بیٹا۔ وہ آپی کا ہاتھ پکڑ کے باہر لے گئی تو سوہا کا دل لرزا۔ اللہ خیر کرے، میں دیکھتی ہوں تم پریشان نہیں ہو۔ فاطمہ اس کو تسلی دیتی باہر نکلی۔ یقیناً کچھ گڑبڑ تھی۔ سہیل صاحب کونے میں گھر کے بڑے اور عمار کے ابو کے ساتھ طیش میں کھڑے تھے۔ فاطمہ فوراً اس کی طرف گئی جہاں سب تھے۔ عمار کا کینیڈین وائف عین موقع پر پہنچ گئی تھی۔ اس نے 1 سال سے شادی کر رکھی تھی، یہ بھانڈا آج پھوٹا تھا۔ وہ عمار کو لے کر جا چکی تھی۔ سب پیچھے سر جھکائے شرمندہ کھڑے تھے۔ فاطمہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کی پیاری سی کزن کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ فصیح سوہا سے سب سے چھوٹا تھے، مگر بھائی آپ کہے تو۔ سہیل کے چھوٹے بھائی فوراً بھائی کی دلجوئی کے لیے میدان میں آئی۔ 1 منٹ سہیل بھائی۔ حیدر مجموعے کو چیرتا ہوا سہیل تک ایسے پہنچا جیسے
حقدار تمغہ لینے جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں تم اتنے قریبی نہیں، عمر میں کچھ تفاوت میں بھی ہی ہے، مگر آپ اجازت دیں تو میں سوہا کا ہاتھ تھامنا چاہوں گا۔ میرے پاس مناسب نوکری، ایک چھوٹا سا گھر ہے، کوئی خاص ذمہ داری سر پر نہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے جتنا ہونا چاہیے اتنا میسر ہے مجھے۔ آپ بسم اللہ کریں بس۔ وہ جس اعتماد سے بات کر رہا تھا سب لوگ اسے سراہ رہے تھے۔ پہچان کا تھا، شریف تھا، تعلیم یافتہ تھا اور اس مصیبت میں کام آ رہا تھا۔ سہیل نے آگے بڑھ کر حیدر کو گلے سے لگایا اور وہ اسے جیت گیا۔ نکاح اور ایجاب و قبول کے مراحل اس نے کیسے طے کیے وہ نہیں جانتی تھی، جیسے کسی نے اس کا سارا بدن ہلکا کر کے تخت روا پر ڈال دیا تھا۔ وہ ہواؤں کے سنگ اس کے گھر تک آئی تھی۔ وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں گھسی بیٹھی تھی، مگر روم اندر سے لاک کر کے۔ باہر وہ کالے کرتے میں ملبوس اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سوہا کاکا، میرا مٹو، دروازہ کھولو یار۔ حیدر کے چہرے پہ شرارت کھیل رہی تھی۔ وہ اس کی ہو چکی تھی مکمل۔ یہ احساس ہی اسے سرشار کیے جا رہا تھا۔ دروازہ کھولو یار۔ وہ سخت لہجے میں بولا، نہیں کھولوں گی، جائے جو کرنا ہے کر لے۔ وہ تن فن کر کے بولی، گیٹ کھولوں گی تو کچھ کروں گا نا۔ وہ ہنسی روک کے بولا، دیکھو یار، میرا بھی اتنا بجٹ نہیں کہ دروازہ کھڑکیاں توڑ کے تم تک پہنچوں، غریب آدمی ہوں، تم تو سمجھو۔ وہ انتہائی معصومیت سے بولا۔ دھڑ کر کے دروازہ کھلا۔ وہ لال لہنگے میں پھول پہنے اس کے سامنے قیامت بنی روبرو تھی۔ حیدر کو اپنا سارا ایمان جاتا ہوا محسوس ہوا۔ جند جان، وہ اس کی طرف والہانہ بڑھا، کیا کہہ کے گئے تھے؟ سوہا نے ہاتھ آگے کر کے اسے قریب آنے سے روکا۔ خدا یہ بھی ملوائے گا تو نہیں ملوں گا، ہے نا؟ کیوں کیا نکاح پھر؟ وہ نہیں رونا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ ٹوٹ گئی۔ گھٹنوں کے بل اس کے آگے، وہ تھکن سے چور رو رہی تھی۔ بڑے بول بولے تھے، اللہ نے سزا دے دی۔ وہ سر جھکا کے بولا، اچھا، مجھ سے شادی سزا ہے؟ وہ چیخی، ہاں ہاں ہاں، نہیں بھائی، میری جزا ہے ہو تم۔ باخدا سوہا، وہ اسے کندھوں سے تھام کے اپنے مقابل لایا۔ تمہیں ہر طرح سے بچانے کے لیے اتنا بچ بچ کے چلا، مگر اب جب تم میری ہو ہی گئی تو یہ وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہیں تنہا نہیں کروں گا۔ مجھ سے تمہیں ہمیشہ پیار اور حفاظت ملیں گی۔ وہ اس کی بند آنکھوں کو چوم کر بولا، میں معاف نہیں کروں اتنے جلدی۔ وہ روئے جا رہی تھی، مت کرنا، ساری عمر نہیں کرنا، میں مجرم ہوں تمہارا، بہت تڑپاؤں گی آپ کو۔ وہ انگلی اٹھا کر وارننگ دے رہی تھی، تم تیر آزماؤ گی، ہم جگر آزماتے۔ وہ ہنس کے بولا، کیوں چھوڑ گئے تھے مجھے؟ وہ دکھ سے پوچھ رہی تھی، ناراض ہو گیا تھا؟ حیدر نے اداسی سے کہا، کیا ناراضگی میں زندگی سے کھیل جاتے حیدر؟ سوہا نے جی بھر کے اسے شرمندہ کیا۔ حیدر نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، کیوں، کیا آپ نے میرے ساتھ یہ سب؟ میں عمار کی ہو جاتی تو؟ وہ بلک رہی تھی مسلسل۔ نہیں ہوتی، مجھے یقین تھا، جب ہی سکون سے رہتا تھا، مجھے پتا تھا میری چیز ہے یہ، غلطی سے عمار کے پاس چلی گئی بس۔ وہ اب بھی پرسکون تھا، تو جب میں بولتی تھی ہاتھ تھامے شادی کرے تو کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ کسی طرح رام نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ تم نے کہا تھا مجھ سے عشق کر لے۔ اس وقت پروگرام شادی میں شامل نہیں تھا، میرے پاس عشق کا تصور تھا، بس شکل تم نے دے دی۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو اب شاعری پڑھتے، اداس گانے سنتے ہوئے ہمارے بھی ذہن میں کوئی حسینہ ہوں گی۔ کوئی سرے محفل جب محبت کا پوچھے گا، میں تمہارا نام لیے بغیر محبت کی تعریف بیان کروں گا۔ میں نے باخدا تمہیں کبھی پانے کی ضد نہیں لگائی، ورنہ جس طرح ہم ملتے تم ساری زندگی کسی سے ملنے کے قابل نہیں رہتی، رشتے چھوٹ جاتے تمہارے سارے۔ آج بھی شادی میں اسی لیے آیا تھا کہ آخری بار قسمت آزماؤں۔ اگر قسمت نے تمہیں میرا کیا تو دل سے اپناؤں گا، پوری ذمہ داری لوں گا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہ ڈیٹس مارنی تھی، نہ مزے لینے تھے۔ میرا عشق عام نہیں سوہا، آگے بھی نہیں ہوگا۔ تم خاص ہو، یہ عشق خاص ہے، میں اسے ایسے ہی رکھوں گا، میری جند جان، میرا ببلو۔ اب کے ساری رات یہیں کھڑے کھڑے گزارنی ہے؟ وہ اس کی تھوڑی کو اٹھا کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیے پوچھ رہا تھا۔ سوہا نے شرم سے پلکوں کو جھکا لیا۔ حیدر نے اسے گود میں اٹھایا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ کہا تھا نا،
उठाए उठाए घूमूंगा तुम्हें। वो प्यार से बोला। वो उसे अपने सीने पे से लिटा उसके बाल सहला रहा था। तुम बताओ मुझे सब, मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हें मेरे मिट्ठू। कुछ मत कहे, मुझे ऐसे ही रहने दे बस। वो आंखें बंद किए उसके सीने पे सर रख के उसकी धड़कन सुन रही थी, जैसे दुनिया जहाँ का सारा सुकून हैदर के सीने में सिमट गया हो। ऐसे ही नहीं रहने दे सकता यार, इस शक के कुछ तकाजे हैं। वो इंतहाई शरारत के मूड में था। सोहा का शर्म से बुरा हाल होने लगा। बहुत शौक था ना मेरी शिद्दतें देखने का, जुनून देखने का। वो उसकी कलाइयों को पकड़ चुका था। सोहा को जाए फरार मुश्किल थी। हैदर ने अपने लब उसके माथे पे सब्त किए। सुकून, आई लव यू बबलू। हैदर ने उसके नरम फूले गालों को अपने होठों से लम्स दिया। सोहा ने सुकून से आंखें बंद कर ली। हैदर ने दुनिया का सारा सुकून उसके वजूद में मुंतकिल किया। खत्म शुद्ध। तो कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, खुशियाँ बांटे और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।